अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिबो। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर नया वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन मिठाई खाएगा और नून लीग की गुजारिशात क्या थी, क्या वो मानी गई नहीं मानी गई, ये सारी सूरत हाल क्या है और कब तक अदम एतमाद का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो फेवरेट कौन है, वो कौन सी दो शख्सियात हैं और इस बात का इंकशाफ किसने किया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो एक्सपोज कैसे हुए, उनके ऊपर TLP को वजह बना के किस नोयत का इल्ज़ाम लगा है। और हम कोई लेबार्ट्री नहीं हैं जो हमारे ऊपर तजर्बे किए जाएं। और आज फील्ड मार्शल ने पेशावर के अंदर जो है एक नया बयान भी दे दिया और सोहेल अफरीदी लेबार्ट्री की तरह अपने ऊपर तजर्बे करने से इनकारी हैं। फिर देखिए दो केस हैं और उन दो केसों में दो वकील होने चाहिए, लेकिन वकील एक है। ये बड़ा अहम मामला है, आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम कश्मीर के ऊपर मुख्तसर बात कर लेते हैं, चूँकि वहाँ एक ऐसा सियासी गोरखधंधा बना हुआ है कि पहले वज़ीर आज़म को हटाने की बात हो चुकी। अब पीपल्स पार्टी ने हतमी फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी मुख्तसर सी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद। तो उसमें ये कह दिया कि हाँ, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और जल्द हम जो है वो कायदे अवान जो नया वज़ीर आज़म होगा उसका ऐलान भी करेंगे। और ये ऐलान जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत में होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब ये देखना है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने कौन सी गुजारिशात की थी। पहली तो बात ये थी कि उनको हिस्सा नहीं बनना था वोट देने का पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी पाकिस्तान की कि नून लीग भी हमें जो है वो वोट दे, हम इस गुनाह में अकेले क्यों शरीक हों। एक तो ये नुक्ता था। और दूसरा, नून लीग ने एक शर्त रखी थी कि अगर वज़ीर आज़म बन भी गया, हम वोट दें या ना दें, तो उस सूरत हाल के पेश नज़र जनवरी तक ये वज़ीर आज़म चले, नई हुकूमत चले, उसके बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएँ। क्या नून लीग वोट ना भी दे तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी बना सकती है? ये भी एक बड़ा अहम मामला है। और फिर वज़ीर आज़म के हवाले से भी मैं बात करूँगा। पहली गुजारिश जो थी वो पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया जी कि हम जनवरी तक वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, पूरे 9 माह तक वज़ीर आज़म रहेगा। और उसमें बिलावल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत यानी कि मैं खुद पूरी भरपूर सपोर्ट करेंगे, बजट हो, कोई और चीज़ें हों, कोई और मसला हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें हों, तो हम पूरी बैकिंग करेंगे। ज़ाहिर है उनकी हुकूमत होगी। यहाँ ये भी मेंशन कर दूँ कि अगर ये बात तय हो जाती बिटवीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के 3 माह जनवरी तक की हुकूमत बनाई जाए, तो ऐसे आलम में ये खबर भी थी कि जो सबसे यंगेस्ट मेंबर असम्बली हैं ज़िया कमर, हो सकता है उनको वज़ीर आज़म बना देते, चूँकि वो ग्रास रूट लेवल से PSF के प्लेटफार्म से चेयरमैन रहे, फिर मेंबर असम्बली बने और यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल अब हुकूमत 9 माह के लिए होगी। फिर नून लीग क्या पीपल्स पार्टी के नए आने वाले वज़ीर आज़म को वोट देगी? इस सवाल के ऊपर जवाब देने से कबल ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को यहाँ तक ऑफ़र की कि ना सिर्फ आप वोट दें हमें, बल्कि आप हुकूमत में भी हिस्सेदार बने और अपोजिशन में ना बैठें। तो इसके ऊपर नून लीग ने जवाब दिया कि अगर आप जनवरी में भी जल्दी इलेक्शन करवाने की बात मान भी लें तो हम फिर भी हुकूमत के अंदर आपके साथ नहीं बैठेंगे, जो कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छा फैसला किया। अब नून लीग वोट जो पीपल्स पार्टी के नए बनने वाले वज़ीर आज़म को देगी, तो ये उनको भी अंदाज़ा है कि उनका हाल क्या होगा, वो बेहाल हो जाएंगे। तो देखना ये है कि क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के नए आने वाले वज़ीर आज़म को ना भी वोट दे तो क्या वो वज़ीर आज़म बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 27 का नंबर, बल्कि 29 तक का नंबर उनके पास पूरा है, जिसमें हसन इब्राहिम भी हैं, सरदार अतीक साहब ने भी फैसला करना है। तो नून लीग को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो उस पार्टी को, उस वज़ीर आज़म को वोट दें जिसके पास पहले से 2 वोट जो हैं वो फालतू हैं, वो वज़ीर आज़म आसानी से बन सकते हैं। तो अगर ये वोट देंगे तो पीपल्स पार्टी इनको अपने साथ, इनको भी नंगा करना चाहती है कि देखिए इन्होंने भी वोट दे के हमें बनाया था। तो अब ये मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की खासकर क़यादत ने फैसला करना है और फिर उस फैसले को अपनी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की मर्जी क़यादत के सामने रखना है कि भाईजान हमने अगर वोट दिया और फिर अपोजिशन में भी बैठे तो दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। ये फ्रेंडली नहीं, ये मुनाफिकाना अपोजिशन होगी, ये मुनाफिकत होगी, ये वोट नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है। अब जहाँ पे कल मुमकिन है कि वज़ीर आज़म के हवाले से मुज़फ़्फ़राबाद में ऐलान भी हो जाए और तहरीक अदम एतमाद बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जमा भी हो जाए। अब मुज़फ़्फ़राबाद में इसलिए कि थोड़ा सा तासर दिया जाएगा कि वहीं पे ऐलान करते हैं, इस्लामाबाद में अच्छा नहीं लगता। फिर
جو اعلان ہوگا یہ میں آپ کو ایک کنفرم کرنے لگا ہوں چیز کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اس معاملے میں، فریال تلپور صاحبہ بعد میں ہیں، زرداری صاحب بھی بعد میں ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے یہ ڈیسیجن لینا ہے مین، انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 دن سے انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو نیا ہوگا ود ان دا پیپلز پارٹی اس کا نام طے کر رکھا ہے۔ کچھ پہلے نام طے تھے وہ چینج ہوئے، پھر نیا نام اس کے اندر آیا، اور نیا نام آنے کے بعد جو طے ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور مظفر آباد میں ہوگا، اور جب یہ اعلان ہو جائے گا تو نیا وزیر اعظم جب فائنل ہو جائے گا تو سوال یہ ہے کہ مٹھائی کون کھائے گا، مظفر آباد والے، میرپور ڈویژن والے یا پونچھ ڈویژن والے؟ میرپور ڈویژن والے مٹھائی ضرور کھائیں گے، لیکن کیا وہ پیپلز پارٹی والے مٹھائی کھائیں گے یا نون لیگ والے مٹھائی کھائیں گے؟ یہ مٹھائی ضرور کھائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو 1-2 دن کے اندر آپ کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا۔ مٹھائی میرپور ڈویژن والے ضرور کھائیں گے، لیکن ان میں سے وہ پیپلز پارٹی والے مٹھائی کھائیں گے یا نون لیگ والے کھائیں گے، یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ دیتا ہوں، آگے آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ صاحبو آپ آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو پاکستان کے اندر تازہ ترین خبریں چل رہی ہیں، اس میں صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں بیان سنا ہوگا کہ سہیل افریدی صاحب نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے جو ہے وہ KPK میں کہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کو ایک لیبارٹری بنا رکھا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی ملکی ادارے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور 18 سے 20 اور 21 لوگ جو ہیں وہ روزانہ مار دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ فوجی جوان جو ہیں وہ بھی غریب کے بچے ہوتے ہیں، جو سویلین مرتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں، تو ان کی شہادت اور ان کی موت جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور اب تک 80,000 کا انہوں نے فگر دیا، جس کے اندر سویلین اور فوجی قیادت جو تھی، جو عام فوجی جوان تھے وہ شہید ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی آتا ہے تو ان کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے جو دہشت گرد ہیں، پھر کوئی آتا ہے تو ان کو آباد کرنے کی بات کرتا ہے، پھر کوئی آتا ہے پھر سے ختم کرنے کی بات کرتا ہے، پھر ان کو آباد کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو کیا ہم کوئی KPK والے لیبارٹری ہیں؟ کیا یہاں پہ ایسے تجربے کریں گے؟ کیا مجھے لوگ نہیں پوچھیں گے؟ کیا میں یہاں کا نمائندہ نہیں ہوں؟ تو لہٰذا ہم کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جہاں پہ چاہے گا جب چاہے گا وہ تجربے کرتا رہے گا۔ ہمارے لوگوں کو سنا جائے، ہماری بات کو سنا جائے، ہم عوام میں سے ہیں اور عوام جیسے چاہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ اور اوپر سے الزام آتا ہے جی کہ جب قومی مفاد کی اور ملکی مفاد کی اور ملکی سرحدوں کی بات آتی ہے تو سہیل افریدی جو ہیں وہ اس اجلاس میں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے، اسلام آباد میں جاتا ہوں، آپ کے وفاق میں جاتا ہوں، دارالحکومت میں جاتا ہوں، میں 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، اور مجھے جیل کے باہر ایک عام پولیس افیسر ذلیل و خوار کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اگر مجھے عزت نہیں دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، تو میں وہی شخص سہیل افریدی چیف منسٹر ہوتے ہوئے، 4 کروڑ کا عوام کا نمائندہ ہوتے ہوئے، میں کیوں جو ہے وہ آپ کے پاس چلا جاؤں اور وہاں پہ ملکی مفاد کے لیے بھی بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا مفاد کیا ہے کہ عوام جو چاہیں گے وہی چیز کریں گے، اور جو ریالٹی ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں، وہی بھی فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم جو افغانستان کے حوالے سے بارڈر پالیسی اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ڈائلاگ سے نہیں کچھ لیں گے اور ماریں گے، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں گی۔ اور دوسری جانب جو سہیل افریدی ہیں یہ پہلے بھی قبول نہیں تھے، اب بھی قبول نہیں ہیں، عمران خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، ادارے فوج اور وفاقی حکومت الگ سے موقف رکھے ہوئے ہیں، اور سہیل افریدی اور وہاں کے عوام جو ہیں وہ الگ سے چیزیں سوچتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کافی ٹائم سے آگے چلتا رہے گا، لیکن صاحبو بلوچستان کے اندر سندھ کی حالت دیکھ لیں، خاص کر بلوچستان، کوئٹہ اور خیبر پختونخوا، جب جہاں سے مدنیات، وسائل اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہاں پہ یہ آپریشن اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو پس پردہ جو ہیں وہ اور کام کیے جاتے ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد بھی موجود ہیں، ان کو ختم بھی کرنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے اور کون سی پالیسی جو ہے وہ سامنے رکھی جائے گی، اور پھر جا کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ بڑی اہم خبریں ہیں 3 اور صاحبوں جن کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے۔ میں یہیں پہ جو دوسرا نقطہ ہے اس کو ختم کر لوں کہ عاصم منیر صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو فیورٹ لوگ ہیں 2 وہ کون ہیں، اور اس بات کی گواہی جو ہے وہ کون دے رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور فیلڈ مارشل کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ایک میٹنگ میں محسن نقوی کی طرف منہ کر کے آرمی چیف نے کہا کہ آپ ان بیرسٹر گور کو بتایا کہ میں اس کا ایڈمائر ہوں، جب آپ کا بیان ٹی وی پر آتا ہے تو میں والیوم جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں۔
یہ اس بات کا انکشاف جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے محسن نقوی صاحب کو ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے ان کی طرف منہ کر کے یہ کہا کہ ان کو بتائیں کہ میں آپ کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور علی خان جو ہیں وہ میرے پسندیدہ ہیں، اور آپ ان کو بتائیں جب میں آپ کو سنتا ہوں تو ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں، اس سے ثابت ہوا ٹی وی بھی دیکھتے ہیں۔ اب شیر افضل مروت نے یہ بیان کیوں دیا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ بیان دے کے بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور کو شیر افضل مروت نے مزید ننگا اور گنجا کر دیا، اور جو کچھ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور ہم خود لکھتے تھے یہ کس کے ڈاکیہ ہیں، ان باتوں کے اندر کلیرٹی آ چکی ہے، اور ان کی باتیں اور جملے اور الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے دلیر ہیں، کیا ہے، کس طرح کے حالات ہیں۔ تو یہ بیان مہر ثابت کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ یہ لوگ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، یہ لوگ دوہری پالیسی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ شیر افضل مروت صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ تو ہر کسی کے ٹاؤٹ ہے ہی ہیں، لیکن اس بیان کے اوپر جو ہے وہ گور خان اور علی امین گنڈا پور کو کوئی صحافی سوال پوچھے تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا وہ پراؤڈ فیل کریں گے؟ کیا وہ اس بات کو مثبت لیں گے، منفی لیں گے؟ فیلڈ مارشل پہ تو وہ تنقید نہیں کر سکتی، انہوں نے تو ٹھیک کہا، ہاں اگر ان کو پسند ہے انہوں نے کہہ دیا تو دیٹس فائن، ہو سکتا ہے اس میں کوئی سازش بھی نہ ہو، لیکن شیر افضل مروت نے یہ بات بیان دے کے کیوں بیان کی؟ یہ بڑا منی خیز معاملہ ہے، اور اس بیان کی وجہ سے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور علی خان، اگر یہ خان صاحب کو پتہ چل گیا تو ان کی جو مینٹلٹی ہے یہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی سے جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ وہ فیلڈ مارشل جو براہ راست عمران خان صاحب کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی اور معاملات ہیں، پرسنل گریج ہے لمبے عرصے سے، جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے خان صاحب نے فارغ کیا، اب سارے معاملات ہیں، تو تمام لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے ایک دوسرے کے بیٹوین، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب کے اوپر 200 سے 300 لوگوں کے جو جان ہے، جو قتل ہوا، جو شہید ہوئے، ان کا گناہ ان کے سر کے اوپر آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلے بات ہوئی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ہر عالم کو، مولوی کو، معلم کو، جو امام ہے اس کو 10,000 روپے ماہانہ دیں گے، پھر ثابت ہوا کہ نہیں 25,000 دیں گے چونکہ مہنگائی بڑی زیادہ ہے۔ مریم صاحبہ نے خطاب کیا علماء کو بلا کے، جس کی قیادت جو ہے وہ مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کر رہے تھے، جو چاند دیکھیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے، چاند دیکھیں گے تو ہم جو ہے وہ عید کریں گے۔ تو وہ مفتی صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے، تو مریم صاحبہ نے کہا جی کہ دکھائیں نا، کیا ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ کون کہتا ہے کہ ہم نے مریدکے میں لوگوں کو مار دیا، پنجاب حکومت نے ایسے کیا، سی ٹی ڈی نے ایسے کیا، یا جس نے بھی ایسے کیا؟ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہاں پہ مفتی منیب الرحمان صاحب خاموش رہے، سر ہلاتے رہے، اور دوسری جانب انس رضوی جو ہیں اور سعد رضوی جو ہیں ان کو کبھی کہا گیا انہوں نے سوٹ پہن لیے ہیں، ٹائی پہن لی ہے، کشمیر میں بھاگ کے ہیں، خود وہاں سے بھاگ کے ہیں، فلاں چیز ہو گیا، اس طرح سے معاملات ہو چکے ہیں۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب اگر وہاں بیٹھے تھے، اگر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ جو ثبوت ان کو ٹی ایل پی والوں نے دیے ہیں، اب جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں، جو آپ لوگ سوشل میڈیا سے حکومت پاکستان جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی چیزیں کرواتی رہی، سارا کچھ کرتی رہی، تو مفتی منیب کے پاس ثبوت انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ان رائٹنگ لکھ کے دیا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں، کہاں سے تھے، تصاویر آئی ہیں، لاشیں لاوارث پڑی ہوئی تھیں، سرعام سب لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، تو ان کے منہ سے ایک لفظ اور جملہ نہیں نکل سکا کہ مریم صاحبہ نہیں آپ جھوٹی ہیں یا غلط بیانی کر رہی ہیں، یا شاید آپ کو علم نہیں۔ وہاں پہ مریدکے میں لوگوں کو مارا گیا ہے، لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کی تعداد یہ ہے، تو یہ آپ ایسے نہیں کہیں ایسے ہوا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس بات کے اوپر خاموش رہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ لوگ کمپرومائز ہیں، یہ لوگ 25,000 روپے پہ بکنے والے ہیں۔ اس ملک کے اندر میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ جس نے ان کو، اس قوم کو، اس ملک کو، اس مذہب کو معذرت کے ساتھ اس نیچ کے اوپر لایا اور تفرقہ بازی کی اور سارا کچھ کیا، اس میں عدلیہ پہلے نمبر پہ، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر ہے، پھر یہ ملا لوگ ہیں، اور اس کے بعد سیاستدان ہیں جنہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہے، فرقہ پرستی کی، جماعتوں میں، برادریوں میں، علاقائی تعصب کے اندر یہ ساری چیزیں کرتے رہے۔ تو مفتی منیب الرحمان کا مریم صاحبہ کی اس بات کے اوپر آگے سے جواب نہ دینا کہ وہاں لوگ نہیں مرے اور خاموش رہنا، اس بات کی غمازی ہے کہ یہ بھی اس چیز کے اندر جو ہیں وہ شامل حال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی پوچھے گی، جو کہ کہتے ہیں نا جب آپ کسی ظلم کو، برائی کو دیکھو تو پہلے اس کو زبان سے اور پھر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور کم از کم ہاتھ اور زبان اگر نہ ہوں تو، یا آپ ان سے نہ کر سکیں تو یہ دل میں محسوس کر لیں کہ کم از کم یہ برا آدمی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ دل میں بھی محسوس کیا ہوگا مفتی صاحب نے، چونکہ دل میں محسوس کرنا جب ہاتھ بھی ہو، زبان بھی ہو، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایمان کے کمزور ترین درجے کے اوپر بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک اور انکشاف کر دیتا ہوں صاحبوں،
میں نے 2007 میں روزنامہ خبریں کے ساتھ میں کام کرتا تھا، تو اس وقت جب میں نے ایک سروے کیا کہ کیا سرکاری خزانے سے حج کرنا درست عمل ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس وقت بھی یہ مفتی تھے، 2007 کی بات کر رہا ہوں یا 8 ہوگا غالباً، حافظ ادریس احمد صاحب معارف اسلامیہ کے ڈائریکٹر، مفتی محمود حسین شائق، پیر عتیق الرحمان جماعت اہل سنت آزاد کشمیر کے صدر دنیا سے چلے گئے، تو یہ 7 لوگ تھے جن سے میں نے سروے کیا۔ تو مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا سرکاری خزانے سے حج کرنا درست عمل ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بڑی لمبی چوڑی ٹاک ہوئی، کئی بار انہوں نے فون کاٹ دیا، پھر واپس فون کیا، پھر بات ہوگی، اس وقت فون بھی بڑے ریٹ سے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے اوپر موقف یہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری خزانے سے حج کرنے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ سرکاری خزانے سے حکومت اگر کسی کو حج کرنے کے اصول کے لیے بھیجے تو یہ جانے والے کی مرضی ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے، البتہ اگر چلا جائے تو اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا مفتی صاحب دیکھیں، سرکاری خزانہ جو ہے اس کا حاکم وقت جو ہے وہ محافظ ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو سرکاری خزانہ بیت المال سے آپ حج کرتے ہیں یہ غریبوں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ حج کے مناسک یہ ہیں کہ آپ کسی کا قرضہ دینا ہو تو ادا کریں، آپ کی حلال کمائی کی ہونی چاہیے، کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کریں۔ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیت المال کی رقم سے کوئی حج کر لے؟ آپ کی تو اپنی کمائی نہیں ہے، وہ تو غریبوں اور یتیموں کا پیسہ ہے۔ تو مجھے مفتی صاحب نے آگے سے کہا کہ کیا آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، جو علم میرے پاس ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو آپ کے پاس تھا وہ مجھ تک پہنچا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ صحافی نہیں سرکاری خزانے سے حج اور عمرے کرتے، کیا فلاں نہیں کرتے؟ میں نے کہا دیکھیے، کوئی صحافی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، جو بھی سرکاری خزانے سے حج اور عمرہ کرے گا اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 900 چوہی بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ یہ میرا ٹائٹل تھا، میں آج تلاش کرتا ہوں، مجھے فیس بک سے یہ خبر مل جائے گی تو میں اس کو پبلش بھی کر دوں گا اور پیچھے آپ دیکھ بھی سکیں گے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کا معیار کیا ہے، مزاج کیا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے بیت المال کی رقم سے حج کرنے کی شرعی حیثیت بھی پوچھیں تو کہتے ہیں یہ درست ہے، یہ جانے والے کی مرضی ہے کہ جائے یا نہ جائے، ہاں البتہ اگر چلا جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا۔ میں نے کہا قبول ہونا تو اللہ کو پتہ ہے نا، بندے کو تو خود بھی نہیں پتا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ آج بھی میں چاہتا ہوں کبھی مفتی صاحب ملیں تو ان کے ساتھ پھر بات کی جائے۔ بہرحال آخری نقطہ ہے جی کہ 2 کیس ہیں صاحب اور اس میں وکیل ایک ہے، اور یہ انوکھا واقعہ کیسا ہے دیکھیں نا، یہ نظام کیسے ایکسپوز ہو رہا ہے، بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اور سسٹرالوجی اور ڈکی بھائی اور رجب بٹ، یہ جتنے سارے معاملات تھے نا، اور دوسری طرف میاں اشفاق جو ہیں وہ وکیل ہیں، اور تیسری جانب جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس کے لوگوں کو ایم آئی کے لوگوں نے پکڑا اور سارا کچھ ہوا، سرفراز چودھری صاحبو، میں اور آپ جو دیکھنے والے ہیں آپس میں لڑ جائیں، میاں اشفاق جو ہے وہ وکیل ہیں، تو صاحبو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی میاں اشفاق کو وکیل کریں اور میں بھی میاں اشفاق کو وکیل کروں، عدالت ایک ہو؟ تو اب دیکھیں کہ سرفراز چودھری لوگوں کے بھی وکیل جو ہیں وہ میاں اشفاق علی ہیں، اور جو سسٹرالوجی اور رجب بٹ لوگ ہیں ان کے بھی وکیل جو ہیں وہ میاں اشفاق ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں چاہے وہ سرفراز چودھری ہوں یا باقی ہوں، تو ان وکیلوں کے پیچھے بھی کوئی ادارہ ہے۔ اب یہ میاں اشفاق علی کس کس کے وکیل رہے، کیا چیزیں رہیں، یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ تاریخ میں پہلی بار جو مخالف ہیں وہ بھی اور جو دوسرے ہیں ظالم اور مظلوم، دونوں کا وکیل جو ہے وہ ایک ہے، میاں اشفاق۔ میں نے دنیا میں ایسی وکالت، ایسا کیس، ایسی چیزیں نہیں دیکھی، تو اس کے اوپر اتنی بات کر لیجئے تو کافی ہے۔ باصورت دیگر چاہوں تو اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، آپ آگے اندازہ خود کر لیں اس عمل میں میاں اشفاق صاحب جو ہیں وہ کون ہیں، کس کے بندے ہیں اور کیا حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ ولاگ کافی لمبا ہو گیا، اپنا ضرور خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔